साल है 1983, जगह स्पेस। हम कॉस्मोनो से मिलते हैं जो पिछले कई महीनों से सफर कर रहे हैं और आज आखिरकार वो जमीन की तरफ वापस लौट रहे हैं। वो दोनों ही काफी खुश हैं। उन लोगों ने लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन अचानक से उनका लैंडर किसी चीज से टकराता है। उन दोनों को बाहर एक अजीब चीज नजर आती है और वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जो कुछ भी है उनके लैंडर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उधर एक आदमी उन्हें लैंड करते हुए देखता है। वो जल्दी से टॉर्च की रोशनी लेकर उनके पास जाता है। उसे एक आदमी बैठा नजर आता है जिसे देखकर उसके औसान खता हो जाते हैं। वो देखता है कि ये आदमी दरअसल एक लाश है। उसके हेलमेट के साथ साथ उसकी गर्दन भी गायब है। फिर अचानक उसे एक और आदमी लैंडर के अंदर से बाहर आता दिखाई देता है। उसके मुंह से खून बह रहा है। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली हो चुकी हैं। ये सीन यहीं पर मुकम्मल हो जाता है क्योंकि अगले सीन में हम एक नौजवान डॉक्टर तानिया न्यूरो साइकोलॉजिकल से मिलते हैं। पता चलता है उसके इलाज का तरीका काफी अजीब है और आज उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वो ऐसे ही केसेस लेती है जिन्हें आम तरीके इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता, मगर ये लोग तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यहाँ से जाने लगती है, तभी एक आदमी देखते हैं जो ऊपर खड़ा उसे देख रहा है। उस आदमी का नाम है समराडो। वो तानिया को एक पेशकश करता है। उसके पास एक मरीज है। वो तानिया से कहता है कि तुम उसका इलाज कर सकती हो और अगर तुम्हें वो केस दिलचस्प ना लगे तुम वापस लौट सकती हो, और इसके बदले में वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन वापस ले सकता हूँ। जिसके बाद तानिया समराडोव के साथ रवाना हो जाती है। गाड़ी से उतरकर वो लोग एक खुफिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाते हैं। असलियत के बारे में कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है और उस हादसे में जो कॉस्मोनेट बच गया था कॉन्स्टेंटिन, उसी के इलाज के लिए तानिया को ले जाया जा रहा है। समराडोव कहता है कि कॉन्स्टेंटिन एमनीशिया का मरीज है। तानिया जान चुकी है कि बात कुछ और है क्योंकि उस खुफिया इदारे में पहुंचकर उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वहाँ पर वो देखती है कि कॉन्स्टेंटिन को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में यरगमाल बनाया गया है। एक डॉक्टर रायल उसे मदहोश करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो उसे मदहोश करने में नाकाम हो रहा है। ये सब देखकर तानिया अंदर जाती है और उसे सवाल करती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो कहता है कि मुझे लैंडिंग के बाद कुछ भी याद नहीं। तानिया बाहर आकर समराडोव को बताती है कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा परेशानी और डिप्रेशन का शिकार है। उस हादसे की वजह से उसकी हसासियत खत्म हो चुकी है क्योंकि तानिया ने जो चाय का कप उसे पेश किया था वो बहुत गर्म था, जिसे पीना तो दूर पकड़ना भी मुश्किल था, मगर कॉन्स्टेंटिन ने आराम से उसे पी लिया। लेकिन इस हालत की वजह से उसे एक जानवर की तरह कैद रखना ठीक नहीं। वादे के मुताबिक तानिया को कल वापस भेज दिया जाएगा, मगर आज रात उसे यहीं रुकना होगा। उसे एक कमरा दिया जाता है। रात के 2:30 बजे तानिया के दरवाजे पर दस्तक होती है। तानिया फौरन से उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ समराडोव है। वो उसे जल्दी से तैयार होने को कहता है। वो दोनों जल्दी से उठकर ऑब्जर्वेशन यूनिट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक हलचल मची हुई है। उस यूनिट के अंदर कॉन्स्टेंटिन की आराम की जगह को एक ग्लास डोर से महफूज किया जा रहा है। अंदर रोशनी बहुत कम है। तानिया समराडोव से पूछने ही वाली थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसी लम्हे में वो मॉनिटर पर सामने देखती है कि कॉन्स्टेंटिन के जिस्म में तब्दीली आ रही है। अचानक से वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मुंह से खून निकलने लग जाता है। खून के साथ साथ अजीब मखलूक के मुंह से बाहर निकलती है। समराडोव तानिया को कमरे के अंदर जाने को कहता है। तानिया जैसे ही अंदर जाती है तो उसे अजीब मखलूक को देखने लगती है कि अचानक से वो अजीब सी मखलूक उस पर हमला कर देती है। ग्लास लगे होने की वजह से तानिया खुशकिस्मती से बच जाती है, मगर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागकर बाहर निकलती है तो समराडोव उससे कहता है ये अजीब मखलूक कॉन्स्टेंटिन के साथ स्पेस से आई है और उसके अंदर रहती है, जिसकी वजह से उन्हें कौमी हीरो को ऐसे रखना पड़ रहा है। वो तानिया से कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, कॉन्स्टेंटिन के अंदर इस चीज को बाहर निकालना है। तानिया इस चैलेंज को कबूल करती है और कहती है कि उसे वो तमाम मालूमात फराहम की जाएं जब कॉन्स्टेंटिन ने लैंड किया था। उस रात तानिया को तमाम डाटा मिल जाता है और उसे ये पता चलता है कि ये चीज एक पैरासाइट की तरह है जो कॉन्स्टेंटिन के जिस्म को एक कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये उसके मैदे में रहती है जहाँ उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक है, लेकिन जिस्म से बाहर ऑक्सीजन मिलने की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। बाहर निकलकर वो एक जहर उगलती है जिससे कॉन्स्टेंटिन के अजाब कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका बर्दाश्त करने का लेवल ज्यादा हो जाता है मगर हसासियत बहुत कम। ये मखलूक हर रात 2:40 से 3 बजे के दरमियान बाहर निकलती है और फिर जिस्म में दाखिल हो जाती है। कॉन्स्टेंटिन
کو تو معلوم نہیں کہ اس کے جسم میں ایک اور عجیب سی مخلوق رہتی ہے جس کا کانسٹینٹن کے ساتھ ایک الگ ہی بایولوجیکل کنیکشن ہے۔ اس چیز سے الگ ہونے کے بعد کانسٹینٹن کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی، مگر جب وہ پیراسائٹ اس کے اندر رہا تو کانسٹینٹن پہلے سے زیادہ دماغی اور جسمانی طور پر خود کو چست محسوس کرتا ہے۔ تانیہ کو بھی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ پیراسائٹ وہی کھاتا ہے جو کانسٹینٹن کھاتا ہے، مگر کیا؟ اس کے لیے وہ سمراڈوف کی مدد سے کانسٹینٹن کے خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کانسٹینٹن کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ اس عورت کی وفات ہونے کی وجہ سے وہ بچہ اب ایک یتیم خانے میں رہتا ہے۔ تفتیش کے دوران تانیہ کانسٹینٹن سے اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ساتھی کو بھی تم نے ہی مارا ہے، جس کو سن کر کانسٹینٹن غصے میں آ جاتا ہے۔ تانیہ یہ چاہتی ہے کہ غصے میں آنے کی وجہ سے اس کے جسم میں اور بھی زیادہ ہارمون پیدا ہوگا اور اس وقت اس کے خون ٹیسٹ کرنے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ پیراسائٹ اصل میں کیا کھاتا ہے۔ سمراڈوف کو کہتی ہے کہ کانسٹینٹن کو دن کی روشنی میں جیل سے باہر آنے کا موقع دیا جائے، اسے مزید جاننے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ سمراڈوف اس بات کو مان لیتا ہے۔ اس کے اور ڈاکٹر رائل کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹینٹن کو ایک کمرے میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ٹی وی ہوتا ہے۔ وہ جا کر ٹی وی چلاتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو تو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ یہاں پر قید میں ہے اور خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریہیب سینٹر میں ہے۔ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ اچانک اسے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جلدی سے ٹی وی بند کرتا ہے۔ اسی لمحے میں تانیہ اندر آتی ہے۔ کانسٹینٹن اسے کہتا ہے اسے اس کے بچے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس پہ جانے سے ایک ہفتہ پہلے مجھے اس کے اور اس کی ماں کے بارے میں پتا چلا۔ میں نے سوچا کہ لوٹنے کے بعد اسے اپنے پاس لے آؤں گا، لیکن ابھی تو میں یہاں پر پھنسا ہوا ہوں۔ تانیہ یہ سب سن کر اسے ہمدردی کرتی ہے اور ان کے درمیان ایک ایموشنل بانڈ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی رات وہ پیراسائٹ دوبارہ باہر نکلتا ہے۔ تانیہ اس کے سامنے جاتی ہے۔ وہاں پر وہ گلاس کو ہٹانے کو کہتی ہے۔ اسے ایک خاص لباس پہنایا جاتا ہے۔ وہ اس کھلونے کے ساتھ گلاس چیمبر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پیراسائٹ فوراً اس کھلونے کے ساتھ چپک جاتا ہے جیسے یہ اس کا بھی پسندیدہ کھلونا ہو۔ تانیہ اتنے میں اس پیراسائٹ کو چھونے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نیچے گر جاتی ہے۔ وہ تانیہ پر حملہ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں تانیہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر سمراڈوف کمرے کی لائٹ جلا دیتا ہے اور تانیہ کو باہر نکالا جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد تانیہ اپنا تجربہ سمراڈوف کو بتاتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک جان کو خطرے میں ڈالنے والا کام تھا مگر اس سے اسے پتا چلا ہے کہ یہ پیراسائٹ نہ صرف کانسٹینٹائن کے اندر رہتا ہے بلکہ ایک جیسی فیلنگز بھی بانٹتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ کانسٹینٹائن کو ماسکو لے جانا پڑے گا۔ سمراڈوف آج تک تانیہ کی ہر بات مان رہا تھا مگر اس بات پر وہ کہتا ہے پیراسائٹ کا حجم دن بدن بڑھ رہا ہے، اسے ماسکو لے جانا کسی خطرے سے کم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مانسٹر میں بدل جائے جسے انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تانیہ اب دوبارہ سے اسٹڈی کرنے لگتی ہے لیکن اس بار اسے کچھ فوٹیجز غائب لگتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر رائل سے پوچھتی ہے مگر وہ اسے کچھ نہیں بتاتا کیونکہ وہ یہ ریسرچ خود کرنا چاہتا ہے۔ اسے نوبل انعام جو چاہیے۔ تانیہ اسے یہ یقین دلاتی ہے کہ اسے انعام کی کوئی لالچ نہیں، وہ بس سچ جاننا چاہتی ہے، جسے سن کر ڈاکٹر رائل اسے ادارے کے ایک دوسرے حصے میں لے جاتا ہے اور وہ اسے وہاں پر دوربین دیتا ہے اور گاڑی میں چھپ کر دیکھنے کو کہتا ہے۔ تانیہ دیکھتی ہے یہ جگہ ایک قید جیسی ہے جہاں ایک ملزم کو ہاتھ منہ باندھ کر اس قید خانے میں بھیجا جاتا ہے۔ لائٹ بند ہو جاتی ہے اور تانیہ دوربین سے دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے ایک دروازے سے وہی مخلوق جیل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ اصل میں یہ مخلوق یہاں پر اپنا شکار ڈھونڈنے آتی ہے۔ گاڑی میں رائگل تانیہ کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ جب کانسٹینٹائن ملا تھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ جب ہسپتال میں تھا تب یہ پیراسائٹ اس ایک نرس پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر رات ایک قیدی پیراسائٹ کی خوراک ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اس کا شکار اس پیراسائٹ سے ڈرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ انسان جب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تو اس کے اندر کارٹیسر پیدا ہوتا ہے اور شاید یہی اس کا کھانا ہوتا ہے، ورنہ ہر روز ایک انسانی جان اس مخلوق کی غذا ہوگی۔ اگلی صبح تانیہ کانسٹینٹائن کے ساتھ سیر کے لیے جاتی ہے اور اسے اس کی ساری حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ سن کر کانسٹینٹائن پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور اسے رات کو ملنے کے لیے کہتا ہے۔ ہر رات کانسٹینٹائن کو ایک نیند کی گولی دی جاتی ہے مگر اس رات وہ نیند کی گولی وومٹ کر دیتا ہے اور اسی گولی سے باہر بیٹھے گارڈ کو بے ہوش کر کے تانیہ سے ملنے چلا جاتا ہے۔ اسے ٹی وی کے اندر سے ایک مقناطیس ملتا ہے جسے وہ CCTV کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور تانیہ کو لے کر ایک کمرے میں پہنچتا ہے اور وہاں پر وہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے۔ اس مخلوق کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے اور وہ تانیہ سے یہ درخواست کرتا
کرتا ہے وہ اس کا ساتھ دے۔ کچھ ہی دن یہ ریسرچ کا ناٹک جاری رکھنا ہے کیونکہ کچھ دن بعد ماسکو سے ایک کمیشن آئے گا جو کنسٹنٹائن کو یہاں سے لے جائے گا۔ سمراڈوف کو یہ پتا چلا کہ کنسٹنٹائن خود وہ مخلوق ہے تو وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ تانیا اسے بہت ناراض ہوتی ہے کہ اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو بہت ہی پہلے خود کو ختم کر لیتی۔ وہ یہاں سے نکل جاتی ہے مگر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس بار سمراڈوف اسے خود اس قید خانے کے سامنے لے جاتا ہے۔ ہر رات کی طرح ایک ملزم کو جیل میں لایا جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ مخلوق بھی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ ابھی وہ مخلوق ملزم پر حملہ کرنے ہی لگتی ہے، تانیا اس مخلوق کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ مخلوق اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے مگر تانیا بالکل بھی نہیں ڈرتی اور وہ وہی گانا گاتی ہے جو کنسٹنٹائن کو بہت ہی پسند ہے، جسے وہ مخلوق خود کمزور پڑنے لگتی ہے اور کنسٹنٹائن کا سینس واپس آنے لگتا ہے۔ کچھ حد تک کنسٹنٹائن اس مخلوق کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ تانیا نے حل نکال لیا ہے اور آج کسی کی جان نہیں جائے گی۔ تبھی ایک ملزم بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مخلوق اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ اس حادثے سے سمراڈوف کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کنسٹنٹائن اس مخلوق کو قابو کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ اسے یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ تانیا ریگل کے ساتھ مل کر بھاگنے کا منصوبہ بناتی ہے مگر ریگل تانیا کو بتاتا ہے کہ اس کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس رات تانیا کنسٹنٹائن سے ملنے جاتی ہے اور منصوبہ بناتی ہے کہ وہ اسے یہاں سے لے کر نکل جائے گی اور بیچ راستے میں ایک کیمیکل ڈالے گی جس سے وہ مخلوق اس کے جسم سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گی اور جیسے ہی وہ نکلے گی وہ لوگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ سورج کی روشنی میں کسی کے جسم کے بغیر وہ مخلوق 1 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اس لیے اس رات اس مخلوق نے تانیا کو کچھ نہیں کہا تھا اور وہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ ادھر ریگل ہائر اتھارٹیز کو اطلاع دیتا ہے یہاں پر ہونے والے قانونی مشاہدے کے بارے میں۔ سی ٹی وی فوٹیج سے سمراڈوف کو پتا چلتا ہے اور وہ ریگل کا خون کر دیتا ہے۔ میں سمراڈوف گارڈز کو بھیجتا ہے تانیا کا خون کرنے کے لیے لیکن اسے کنسٹنٹائن زندہ حالت میں چاہیے ہے۔ تانیا اور کنسٹنٹائن کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ تانیا کو بچانے کے لیے کنسٹنٹائن اپنے اندر وہ انجیکشن ڈال لیتا ہے۔ وہ جیب باہر نکل کر سارے انسانوں کو مارنا شروع کرتے۔ فائدہ اٹھا کر تانیا کنسٹنٹائن کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے، بھی زیادہ دور نہیں جا پاتی کیونکہ جیسے جیسے اس مخلوق کو گارڈز کی گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں ویسے ویسے کنسٹنٹائن کی اپنی حالت خراب ہونے لگ جاتی۔ سمراڈوف کا سامنا ہوتا ہے اس مخلوق کے ساتھ لیکن اب وہ مخلوق کافی زیادہ کمزور پڑ چکا تھا۔ مخلوق کو لے کر اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور پھر تانیا کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ تانیا بھی جانتی ہے کہ کنسٹنٹائن اس مخلوق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ گاڑی کو روک دیتی ہے۔ تانیا اور سمراڈوف ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آمنے سامنے تھے۔ سمراڈوف چاہتا ہے کہ وہ تانیا کو مار دے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کنسٹنٹائن کو بہت غصہ آ جاتا ہے، ساتھ ہی وہ مخلوق کنسٹنٹائن کے اندر دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے اور وہ سمراڈوف کو مار ڈالتا ہے۔ کنسٹنٹائن بھی ہار مان چکا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ وہ مخلوق کو کنٹرول تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس مخلوق کو ختم کرنے کے لیے اسے بھی مرنا ہو، اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق بھی ختم جاتی ہے۔ پھر اسی لمحے تانیا دیکھتی ہے کہ کچھ گاڑیاں دور سے آ رہی ہیں۔ تانیا وہاں ان گاڑیوں کو دیکھتی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ریگل کی کوشش ناکام تو نہیں اور یہاں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس